शमा अपनी बेटी के साथ हमारे घर काम करती थी। एक दिन मैंने इसकी बेटी के साथ ज़बरदस्ती की तो वो हामला हो गई। जब इसने मेरा बताया तो मेरी माँ ने इन्हें बदचलन कहकर घर से निकाल दिया और शमा लोगों के ताने सुनकर मर गई और इसकी बेटी पागल हो गई। मैं कनाडा चला गया और वहाँ शादी कर ली। 20 साल गुजर गए तो मेरी बेटी को यूनिवर्सिटी में एक लड़का पसंद आ गया। मैं बेटी का रिश्ता मांगने इस लड़के के घर गया तो इसकी माँ को देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि इसकी माँ तो मेरे कदम वहीं जम गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल धड़कना ही भूल चुका है। मुझे लगा मैं एक भी कदम उठाने से कासिर हूँ। जी चाहा कि अभी ज़मीन फटे और मैं इसमें धंसता चला जाऊँ। मैंने जो नज़रें उठाकर इसे देखा तो बड़ी हकारत और बड़ी नफ़रत थी इसकी आंखों में। मैं कैसी इन आंखों को भूल सकता था। हाँ, वही सुरमाई गहरी आंखें जिनमें आज भी एक बेबसी और हकारत भरी पड़ी थी। अपनी बेटी की जुनूनी मोहब्बत ने मुझे ये दिन दिखाया था। मैंने अपनी बेटी को यहाँ शादी करने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन जो कुछ मेरी बेटी ने मेरे इनकार पर किया था, बतौर बाप मैं मजबूर हो चुका था उस दहलीज पर आने के लिए। और जिस औरत ने दरवाज़ा खोला था, इसका चेहरा देखकर मुझे लगा मैं पत्थर का हो चुका हूँ। दिमाग में आंधियाँ चलने लगी थीं। मेरा माजी मेरे सामने एक इबरतनाक अंजाम लिए खड़ा था। आज भी इसकी आंखों में मेरे लिए बेतहाशा नफरत थी। वक्त ने कैसे उल्टे पहिए चलाए थे। मेरा माजी मेरे सामने किसी फिल्म की मानद चलने लगा था। मुझे आज भी याद था जब मैं 22 साल का था, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए खुद सिरी मेरे वजूद में खून की मानद गर्दिश करती थी। मेरा ज़्यादातर वक्त कनाडा में ही गुजरा था। मैं इस बार पूरे 2 साल बाद पाकिस्तान वापस आया था। जिस उम्र के मैं हिस्से में था, सनफ़े नाजुक की जाने मुझे कशिश कुछ ज़्यादा ही महसूस होती थी। मैंने कनाडा में कॉलेज यूनिवर्सिटी में कई अंग्रेज़ लड़कियों से दोस्ती कर रखी थी। मैं बेहद आज़ाद तबीयत का मालिक था। जिस माहौल से मैं वक्त गुजार कर यहाँ आया था, वहाँ सब कुछ था सवाए हया और पाकीज़गी के। अपनी जवानी की शुरुआत में मैंने कनाडा से ही की थी। मुझे शर्मो हया और औरत की इज़्ज़त वगैरह सिखाया ही ना गया था। मैं इन चीज़ों से बिल्कुल नावाकिफ़ था। मेरे लिए औरत बस इतनी ही अहम थी जितनी इसमें कशिश महसूस हो सके। मेरी वालदा भी एक मॉडर्न खातून थी। मैंने अपनी माँ को कभी दुपट्टा पहने हुए भी नहीं देखा था। हर वक्त तैयार रहती या बाहर दोस्तों के साथ पार्टीज़ इंजॉय करती रहती या घर में गैदरिंग रख लेती। इनके सोशल सर्कल और फ्रेंड्स में सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी शामिल थे। हमारे घर एक शमा नामी खातून काम करने आती थी। एक बार मेरी वालदा ने मेरे कनाडा से वापस आने की खुशी में घर में एक दावत रखी। मेरे वालिदैन की अजीज़ व अकारिब भी खुली सोच के मालिक थे, इसलिए इनकी बेटियां किसी जल परियों की तरह लिबास ज़ेब तन करके मेरे दिल को लुभाने आई थीं। मेरे लिए इनके तंग और चुस्त लिबास मतवज्जा करने का इतना बायस नहीं बन रहे थे जितना वो चाहती थीं। शायद इसकी वजह ये थी कि मैंने औरत को ऐसे लिबास में बहुत बार देखा था। रही बात तो वो सब आई ही इसी मकसद के लिए थीं कि मैं किसी दोशीज़ा पर दिल हार बैठूं और यूं इनमें से किसी एक की किस्मत जाग जाए। मगर यहाँ परवाह किसे थी। ऐसा हुस्न मैं कनाडा में टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके कचरे में फेंक दिया करता था। वहीं मैंने इस महफिल में एक ऐसी लड़की को देखा कि देखते ही मैं नज़रें पलटना भूल गया था। चूड़ीदार पजामा, अनारकली फ्रॉक पर बड़ा दुपट्टा ओढ़े, लंबे बालों की चुटियाँ बांधे, सादगी में भी इस लड़की का हुस्न काबिले दीद लग रहा था। जिस चीज़ ने मुझे इस लड़की की तरफ मुतासिर किया वो इसके चेहरे पर छाई हया थी। वो कोल्ड ड्रिंक की ट्रे पकड़े सब मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही थी। मेरे हाथ में उस वक्त शराब का गिलास था। मैं नशे में चूर डगमगाते कदमों से इसके पास पहुंचा था, मगर उस लड़की ने मेरी तरफ एक बार भी नज़र उठाकर नहीं देखा। मैंने इसकी ट्रे में रंग बिरंगी कोल्ड ड्रिंक्स देखकर कहा कि शराब नहीं है तुम्हारे पास? मैंने शराब लेनी है, जाओ मेरे लिए शराब लेकर आओ। मेरा लहजा नशे से चूर था। उस लड़की ने मेरी तरफ नज़रें तो नहीं उठाईं, लेकिन इसके चेहरे के तासुरात मेरी बात सुनकर बिगड़े थे। कहने लगी, बाबूजी, ये कनाडा नहीं है, ये पाकिस्तान है। यहाँ तो लोग ये मीठे शरबत, जूस और पेप्सी पीना ही पसंद करते हैं। मैंने कहा, तुम कौन हो? कहने लगी, शमा की बेटी। मैंने ये सुनकर बड़ी हकारत से इसे देखा था। वो मेरे घर की मुलाजमा की बेटी थी। मैंने कहा, नशा तो तुम्हारी आंखों में भी बहुत है, वही पिला दो, मुंह मांगे पैसे दूंगा तुम्हें। मेरी बात सुनकर उस लड़की का चेहरा तमतमाया था। इसने मुझसे कुछ ना कहा, लेकिन सामने रखे टेबल पर वो ट्रे रखी और गुस्से से वहां से चली गई।
اس کے بعد میں نے اس لڑکی کو پوری محفل میں بہت ڈھونڈا لیکن وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ خیر، رات تو گزر گئی لیکن اس لڑکی کا چہرہ میری آنکھوں میں سما کر رہ گیا تھا۔ میں نے صبح ہوتے ہی ناشتے کی ٹیبل پر اپنی ملازمہ شمع کو بآواز بلند بلانا شروع کر دیا۔ وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی کہ جب بھاگتی ہوئی بدحواسی میں کچن سے باہر نکلی، میرے پاس آ کر کہنے لگی، جی صاحب جی، کوئی کام تھا؟ میں نے کہا اپنی بیٹی سے کہو کہ میرے کمرے کی صفائی کرے۔ میری بات پر شمع کے ماتھے پر تیوری سی چڑھی تھی۔ کہنے لگی، معاف کرنا صاحب، میری بیٹی گھروں کے کام کاج نہیں کرتی بلکہ پڑھتی ہے۔ وہ تو کل میرے بہت اصرار پر آ گئی تھی، مجھے کہاں انکار سننے کی عادت تھی۔ میں نے دھاڑتے ہوئے سے کہا کہ ابھی جاؤ اپنے گھر اور اپنی بیٹی کو لے کر آؤ اور اسے کہو کہ میرے کمرے کی صفائی آج کے بعد وہی کرے گی۔ میرے ایسے سخت رویے پر میری والدہ مجھ پر برس پڑیں۔ کہنے لگیں، فاخر یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جب وہ لڑکی کہیں کام نہیں کرتی تو یہاں کیوں کرے گی؟ میں نے کہا کہ اگر وہ کام نہیں کرے گی تو شمع کی بھی چھٹی کروائیں کہ مجھے آج کے بعد نظر نہ آئے۔ بہرحال ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میری والدہ نے میری بات پر اختلاف کیا تھا۔ اگلے روز شمع کو اپنے گھر دیکھ کر میرا غصے سے برا حال تھا۔ میں نے شمع کی بیٹی کو گھر پر بلانے کے لیے یہ طریقہ آزمایا کہ اوپر چڑھنے والے زینے پر پوچھے کا سرف والا پانی گرایا تھا۔ اسی وقت شمع بے دھیانی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اس کا پاؤں پھسل گیا اور بری طرح سے مڑ گیا۔ وہ سیڑھیوں سے گر گئی۔ میں سب سے اوپر والی سیڑھی پر کھڑا یہ تماشا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ شمع بری طرح سے تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ اس کے پاؤں اور کولے کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ میری والدہ نے ملازمین اور ڈرائیور کے ساتھ اسے ہاسپٹل پہنچا دیا۔ جب تک وہ ہاسپٹل میں زیر علاج تھی، مجبوراً ہی صحیح، لیکن شمع کی بیٹی کو کام پر آنا پڑا کیونکہ شمع کے علاج کے سارے پیسے میری ماں دے رہی تھی۔ شمع کو اپنے گھر میں دیکھ کر میں بہت مسرور تھا۔ وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی جب میں کچن میں چلا گیا۔ میں نے کہا، چھوڑو یہ کام اور میرا کمرہ جا کر صاف کرو۔ میرا لہجہ حد تک سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ کچن کا کام کر کے ہی صفائی کروں گی۔ مجھے اس کا اختلاف بہت برا لگا تھا۔ میں نے کہا، میں مالک ہوں اس گھر کا، سمجھی؟ اس لیے جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ وہ کہنے لگی کہ اگر مجھے کمرے کی صفائی کی جلدی ہے تو دوسری ملازمہ سے کروا لیں۔ یہ سننا تھا کہ میرا پارا ہائی ہو گیا۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ میں نے اسے اپنے کمرے کے فرش پر دھکا دیا اور میں نے کہا، ایک ملازمہ ہو کر کس بات کی تم میں اتنی اکڑ ہے؟ تمہاری اوقات ہی کیا ہے میرے سامنے کہ تم مجھے انکار کرو؟ وہ لڑکی میرے ایسے رویے پر کچھ گھبرا سی گئی تھی۔ اس نے جھاڑو پکڑا اور صفائی شروع کر دی۔ وہ بہت جلد بازی میں کام کر رہی تھی کہ جب میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اس نے فوراً پلٹ کر میری جانب دیکھا۔ چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کہنے لگی، صاحب جی، دروازہ کیوں بند کر دیا؟ میں ماتھے پر بل ڈالے شیطانی مسکراہٹ سجائے اس کے قریب آیا اور بولا، خاموشی سے کام کرو اور جو میں کہوں وہ کرو گی تو مالا مال کر دوں گا۔ میرے لہجے کی بے باکی دیکھ کر وہ لرزی تھی۔ اس کی کپ کپاہٹ میں محسوس کر سکتا تھا۔ وہ سرخ لال ہو چکی تھی۔ مجھے غصے سے دیکھ کر کہنے لگی، غریب ضرور ہوں صاحب، مگر عزت دار اور غیرت مند ہوں۔ پیسوں کے عوض عزت بیچنے والیاں آپ کو ہزاروں کیا لاکھوں مل جائیں گی، لیکن خبردار جو میرے بارے میں ایسا سوچا بھی۔ وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتی میری انا پر وار کر کے وہاں سے جانے لگی۔ فوراً جھاڑو وہیں پٹخا اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ میرا تو غصہ دماغ پر حاوی ہو چکا تھا۔ میں نے اگلے ہی پل اسے دبوچ کر بستر پر پٹخا۔ وہ مذمت کرتی رہی، مدد کے لیے پکارتی رہی، مگر سنتا کون؟ ہمارے ہاں کے سارے کمرے تو ساؤنڈ پروف تھے۔ وہ روتی سسکتی میرا چہرہ نوچتی رہی۔ جب کچھ نہ بن پڑا تو میرے ماں باپ کے واسطے قسمیں دینے لگی، مگر میں اسے داغدار کر کے ہی رہا تھا۔ اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد کسی کچرے کی طرح میں نے اسے بالوں سے دبوچا اور کمرے سے باہر پھینک دیا۔ وہ کسی مومی گڑیا کی طرح بے جان سی منہ کے بل باہر گری تھی۔ میں دروازہ بند کر چکا تھا۔ یہ منظر نوکرانیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ شمع کی بیٹی سکتے کی حالت میں تھی، یوں ہی فرش پر گری رہی۔ جب دوسری ملازمیں اس کے قریب آئیں اور اسے اٹھانے لگیں، اسے وہاں سے لے گئیں، منہ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ جب حواس بحال ہوئے اور یہ اندازہ ہو گیا کہ سب حقیقت تھا، کوئی خواب نہ تھا، تو دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز مجھے کمرے تک آ رہی تھی اور میں اتنے ہی بلند آواز میں کہکے لگا کر ہنس رہا تھا۔ سگریٹ کے کش لگا کر دھواں ہوا کی نظر کر کے خود کو تسکین بخش رہا تھا۔ اب دکھائے نہ اکڑ، بڑی آئی عزت کرنے والی۔ میری ماں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گئی تھی۔ جب واپس لوٹی تو گاڑی کی آواز سن کر میں بھی لاؤنج میں چلا آیا۔
میری ماں ابھی اے سی آن کر کے نیم دراز ہوئی تھی کہ میں ان کے پاس پہنچا۔ عین وقت پر شمع کی بیٹی وہاں وارد ہوئی تھی۔ میں نے کو چاٹ نظر اس پر ڈالی۔ بکھرے بال اور گالوں پر میرے تھپڑوں کے نشان واضح تھے۔ اس کے کپڑے پھٹے تھے۔ اس نے دوسری ملازمہ کی چادر سے خود کو سر تا پیر ڈھک رکھا تھا۔ آنکھوں میں نفرت کے شعلے لیے وہ چلتی ہوئی میری ماں کے قریب آئی تھی۔ ایک پل کو تو میری بھی ہوائیاں اڑی تھیں۔ مجھے دل ہی دل میں بے چینی سی ہونے لگی۔ اگر اس نے میری ماں کو سچ بتا دیا تو نہ جانے میری ماں کا کیا رد عمل ہوگا۔ میری ماں نے جب اسے بکھری ہوئی حالت میں دیکھا تو فوراً سیدھی ہو کر بیٹھیں اور کہنے لگیں کہ تم نے اپنا کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ شمع کی بیٹی روتے ہوئے میری ماں کے پاس آئی اور فرش پر گر کر رونے لگی۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور حقارت بھی تھا، مگر اس کے باوجود وہ روتے ہوئے میری ماں سے کہنے لگی کہ آپ کا بیٹا انسان نہیں درندہ ہے۔ میں یہاں پر اپنی ماں کی جگہ کام کرنے آئی تھی تاکہ آپ کے احسانوں کا بدلہ چکا سکوں، مگر آپ کا بیٹا تو بھیڑیا نکلا۔ موقع دیکھتے ہی اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈال دیا۔ میری ماں نے جب یہ سنا تو انگارہ اگلتی نظروں سے میری جانب دیکھنے لگیں۔ میں بکھلا کر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا، مگر اگلے ہی پل خود کو سنبھال کر کہنے لگا کہ ماں، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا جو یہ کہہ رہی ہے۔ بھلا میں اور ایک نوکرانی کی بیٹی؟ میری ماں نے اگلے ہی پل شمع کی بیٹی کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مار دیا۔ وہ جو پہلے ہی فرش پر بیٹھی تھی، تھپڑ لگنے سے اس کا منہ میز کے کونے سے جا لگا۔ ہونٹ پھٹ چکے تھے۔ میری ماں کہنے لگی، اوقات دیکھی ہے اپنی؟ کیا ہے تم میں؟ صرف یہ سفید چمڑی۔ سب بہانے جانتی ہوں میں تم لوگوں کے۔ 2 ٹکے کا معیار ہے تم لوگوں کا، اور سمجھتی ہو کہ ایسا کر کے تمہیں یا تو بڑی رقم دے دی جائے گی یا میں تمہیں بہو بنا لوں گی۔ دفع ہو جو میرے گھر سے، دوبارہ یہاں نظر نہ آنا۔ شمع کی بیٹی روتے ہوئے نوکرانیوں سے پوچھنے لگی، مگر وہ بھی سر جھکا گئیں۔ وہ تو چشمے دید گواہ تھیں، مگر جانتی تھیں سچ بولا تو نوکری ہاتھ سے جائے گی۔ میری ماں نے شمع کا خرچ بھی روک دیا اور اس کی بیٹی کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ کتنی ہی دیر ٹیرس پر کھڑا میں دیکھتا رہا۔ وہ سڑک کنارے بیٹھ کر روتی رہی اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ میں ایسے حادثے یاد نہیں رکھتا تھا۔ 1 ماہ گزرا تو شمع اپنی ماں کے ساتھ دوبارہ ہمارے دروازے پر آئی۔ رو رو کر میری ماں کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، آپ کے بیٹے نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی، یہ حاملہ ہو چکی ہے، اب بتائیں میں کیا کروں؟ اس وقت میری ماں کی کچھ سہیلیاں بھی وہاں موجود تھیں۔ ماں کا پارا ہائی ہو گیا۔ اسی پل سب کے سامنے شمع اور اس کی بیٹی پر وہ الزام لگائے کہ بیچاری سر اٹھانے کے قابل نہ رہی۔ دونوں ماں بیٹی کو بد چلن اور بد کردار کہہ کر نکال دیا۔ میں بھی خوش تھا کہ اب اگر غیرت ہوئی تو دوبارہ یہاں نہیں آئیں گی، البتہ جاتے ہوئے جو حقارت اور بے بسی میں نے شمع کی بیٹی کی سرمائی آنکھوں میں دیکھی تھی، ایک پل کو میں بکھلایا ضرور تھا۔ میری ماں نے نوکرانیوں کو پیسے دے کر یہ خبر شمع کے پورے گاؤں میں پھیلا دی کہ وہ دونوں ماں بیٹیاں جسم فروشی کا کام کرتی ہیں، پیسوں کی خاطر مالکوں کو پھنساتی ہیں اور پھر ایسے گندے الزام لگاتی ہیں۔ یہ خبر آگ کی طرح گاؤں میں پھیلی تھی۔ سبھی ان دونوں سے نفرت کرنے لگے اور تانے دینے لگے۔ کچھ ہفتوں بعد یہ خبر ملی کہ شمع کے دماغ کی نس پھٹ گئی ہے اور وہ مر گئی ہے، جبکہ اس کی بیٹی ماں کی موت کی خبر سن کر پاگل ہو گئی ہے۔ مجھے جب پتہ چلا تو صفاق دلی کا یہ عالم تھا کہ میں ہنس ہنس کر دورا ہو گیا۔ میں اتنا ہنسا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری انا تکبر عروج پر تھا۔ یہی تو انجام ہوتا ہے جب کوئی فاخر چودھری کی بات نہیں مانتا۔ اسی ماہ میں واپس کینیڈا چلا گیا اور وہیں پر ابو کے کاروبار کو مزید بڑھانے لگا۔ وہیں پر ایک لڑکی سے شادی بھی کر لی جو کہ مسلمان تھی مگر کینیڈا کی ہی رہائشی تھی۔ میں اپنا ماضی بالکل بھول چکا تھا۔ میری تو زندگی ہی اب میری بیوی اور یہ کاروبار تھا۔ میں اکثر پاکستان میں بھی چکر لگاتا رہتا۔ میری بیوی دھیرے دھیرے کینیڈا کے ماحول سے اکتانے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ وہ کچھ سال پاکستان میں رہ کر گزارنا چاہتی ہے۔ مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ واپس پاکستان آ گئی اور یوں سلسلہ چلتا رہا۔ میں ایک بیٹی کا باپ بن چکا تھا جو مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز تھی۔ میں اس کی ہر خواہش پوری کرتا، کبھی اس پر روک ٹوک نہ کی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ بڑی ہوتی گئی۔ وہ اکثر اپنی دادی سے ملنے کے لیے پاکستان جاتی رہتی۔ اس نے پاکستان کی یونیورسٹی میں ہی ایڈمیشن لے لیا اور کہنے لگی کہ آگے کی پڑھائی وہیں رہ کر کرے گی۔ میں تو حیران تھا کہ لوگ پڑھائی کے لیے کینیڈا آ رہے تھے، جبکہ میری بیوی اور بیٹی تو یہاں کے ماحول سے اکتا کر پاکستان میں رہنے کو ترجیح دے رہے تھے۔ خیر، مجھے اس کی پرواہ نہ تھی۔ میں بھی مہینے میں اکثر پاکستان آتا رہتا تھا اور فیملی کے ساتھ مل کر خوب ہلا گلا کرتا۔ میرے دماغ میں ماضی کی ہلکی سی بھی جھلک باقی نہ تھی۔
میری شادی کو 20 سال گزر چکے تھے۔ اس روز میری اور میری بیوی کی شادی کی سالگرہ تھی، جب میری بیٹی نے مجھے تحفہ دیا اور پھر میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ بابا، مجھے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس سے شادی کر لوں۔ میں نے جب اس کی جانب دیکھا تو حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں کوئی تنگ نظر باپ نہ تھا، بلکہ اپنی بیٹی کو کھلی آزادی دے رکھی تھی۔ وہ جسے چاہے دوستی کرے اور محبت کی شادی کرنے کی بھی اجازت دے رکھی تھی، مگر پاکستان کے لڑکے کے ساتھ مجھے کچھ اچھا نہ لگا۔ میں نے اسے اپنے کئی امیر کبیر دوستوں کے بیٹوں کے نام لیے کہ کیا تم ان میں سے کسی کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی ہو، تو وہ فوراً نامے سے سر ہلا گئی۔ کہنے لگی نہیں بابا، وہ لڑکا تو میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، بہت ہی اچھا اور قابل ہے، ہر بار یونیورسٹی میں وہی ٹاپ کرتا ہے اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بھی مجھے بہت پیار کرتا ہے۔ میں نے جب اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پوچھا تو میری بیٹی کہنے لگی کہ اس کے ابو وفات پا چکے ہیں، اس کی امی نے ہی اسے پروان چڑھایا ہے۔ میں نے یہ سنا تو فوراً منع کر دیا اور بولا میں کبھی بھی تمہاری شادی ایسے لڑکے سے نہیں کروا سکتا جس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ میری بیٹی تو ناراض ہو چکی تھی۔ آج تک میں نے کبھی اس کی بات پر نہ نہیں کی تھی۔ وہ لڑکا پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک اچھی جاب بھی کرتا تھا۔ اس کی ماں ہسپتال میں نرس تھی، مگر اس کے باوجود مجھے تسلی نہ ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ایک دفعہ ان سے مل تو لیں، مگر میں نے پہلی بار بیٹی کو سختی سے منع کر دیا کہ میرا یہاں پر ایک سوشل سرکل ہے، لوگ مجھے جانتے ہیں اور میں اپنی چاند سی بیٹی کو کبھی بھی کسی ایرے غیرے کو نہیں سونپ سکتا۔ میری بیٹی نے جب یہ سنا تو ضد پر اڑ گئی، کمرے میں بند ہو گئی۔ اس کے کمرے سے مسلسل توڑ پھوڑ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ساری رات اس کے کمرے کے باہر بیٹھا دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، اسے مناتا رہا، مگر اس کی رونے کی آواز باہر تک آتی رہی۔ اگلی صبح جب اس نے دروازہ نہ کھولا تو مجھے پریشانی ہونے لگی۔ میں زبردستی دروازہ توڑوا کر جب اندر داخل ہوا تو جو منظر دکھائی دیا وہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ میری بیٹی نے اپنی کلائی کاٹ لی تھی اور وہ خون سے لت پت بستر پر پڑی تھی۔ میرے تو ہوش گم ہو چکے تھے۔ میں نے فوراً اسے اٹھایا اور ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹروں نے اس کی پٹی کی اور علاج شروع کیا۔ کہنے لگے کہ اگر آپ اور دیر کرتے تو ان کی زندگی بچانا بہت مشکل تھا۔ میری بیٹی تو شاید دیوانوں کی طرح سے اس لڑکے پر عاشق ہو چکی تھی۔ مجبوراً مجھے ماننا پڑا اور بولا کہ میں ضرور تمہاری شادی اسی لڑکے سے کرواؤں گا۔ میری بیٹی سن کر خوش ہو گئی۔ میں نے اسے سرسری سے سوال کیا کہ بیٹی، کیا وہ لڑکا بھی تم سے اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا کہ تم کرتی ہو؟ وہ خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی یہ تو مجھے نہیں پتا، بس مجھے وہ اچھا لگتا ہے تو لگ گیا۔ میں دنیا کی ہر شے اس کے قدموں میں رکھ کر صرف اس کا ساتھ مانگوں گی۔ میری محبت دیکھ کر اسے بھی مجھ سے محبت ہو ہی جائے گی۔ بیٹی کا پیار تو یک طرفہ تھا۔ میں سر پکڑ کر رہ گیا، مگر اس ضدی خود سر اولاد کو کون سمجھاتا جو بالکل اپنے باپ جیسی ڈھیٹ ہر شے کو حاصل کرنے والی تھی۔ جیسے ہی اس کی طبیعت بحال ہوئی تو ہم رشتہ لے کر ان کے ہاں چلے گئے۔ میری بیٹی اور بیوی بھی میرے ساتھ تھے۔ دروازے کی بیل بجائی تو ایک خاتون نے آ کر دروازہ کھولا۔ جو ہی دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی خاتون کی نظروں سے میری نظریں ٹکرائیں۔ ایک پل کو میں سکتے کی کیفیت میں گیا تھا۔ مجھے لگا شاید میرا دل دھڑکنا بھول چکا ہے، یا پھر کاش اس وقت زمین پھٹ جاتی اور میں اس میں دھنس جاتا۔ یہ تو شمع کی بیٹی تھی، ہاں وہی شمع کی بیٹی جس کا نام بھی مجھے آج تک معلوم نہ ہو سکا تھا۔ میں نے پوچھنے کی زحمت بھی نہ کی تھی۔ وہ مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر ذرا بھی نہ چونکی۔ وہی حقارت اور بے بسی سے لبریز آنکھیں جن سے وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میری بیٹی آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گئی اور بولی آنٹی کیسی ہیں آپ؟ دلاور کہاں ہے؟ ایک پل کو ماضی کی جھلکیاں دیکھ کر میں 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ تم؟ میری بیوی اور بیٹی گھر کے اندر جا چکے تھے۔ میں دروازے پر ہی کھڑا تھا کہ تبھی دلاور باہر آیا۔ میرا دل کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ وہی سرمائی آنکھوں والا، مگر قد کاٹ اور انداز مجھ جیسا۔ میں بال نوچ کر چلانے لگا۔ میری بیٹی جو دلاور کے گلے ملنے کے ارادے سے اس کے قریب جانے لگی تھی، میں نے فوراً اسے جھٹک کر دور کیا اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ شمع کی بیٹی بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑی تھی، باقی سب کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور بولا یہ دلاور کون ہے؟ کہہ دو کہ جو میں سوچ رہا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم نے شادی کر لی تھی نا؟ یہ کسی اور کا بیٹا ہے نا؟ میں پاگل ہو چکا تھا جب اس نے حقارت بھرے لہجے میں کہا فاخر چودھری، یہ دلاور تمہارا ہی خون ہے جسے دنیا ناجائز کا خطاب دیتی ہے۔
میری بیوی، میری بیٹی دلاور ایک پل کو سبھی سانس لینا بھول چکے تھے جب شمع کی بیٹی چیخ چیخ کر حقیقت سب کو بتا رہی تھی۔ میری بیٹی نے ایک نظر دلاور کو دیکھا، حواس باختہ ہو کر گھر سے دوڑی۔ میری بیوی الگ صدمے کا شکار تھی، جبکہ دلاور اپنی ماں کو سنبھالے کھڑا مجھے حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہو چکا تھا؟ میں رو رو کر معافی مانگنے لگا، مگر شمع کی بیٹی نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ تو میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ دلاور میرا بیٹا تھا، مگر سب تباہ ہو چکا تھا۔ سارا دن میری بیٹی لاپتہ رہی، پھر خبر ملی کہ اس کی گاڑی بری طرح متاثر سڑک کنارے ملی ہے۔ میری بچی، میری جان، یہ صدمہ، یہ گناہ برداشت ہی نہ کر سکی کہ لا علمی میں اپنے ہی باپ کی ناجائز اولاد کے ساتھ محبت کر بیٹھی۔ میری بیوی مجھے چھوڑ کر کینیڈا چلی گئی، خلا کا نوٹس بھجوا دیا۔ میں تنہا اس مکافات عمل پر خود کو نوچتا رہ گیا۔ سب برباد ہو چکا تھا، سب۔ شمع کی بیٹی پاگل نہیں ہوئی تھی، بس صدمے سے دوچار تھی۔ اس نے بچہ بھی نہیں گرایا تھا، بلکہ گاؤں چھوڑ کر شہر چلی آئی، پڑھائی بھی جاری رکھی، نوکری بھی کی اور مشکلات سے لڑ کر بیٹے کو جوان کیا، جبکہ میں آج ہر ایک آنسو کا بدلہ بھگت رہا تھا۔ یہ دولت، جائیداد، سب بے معنی لگ رہا تھا۔ میں نے کاغذات تیار کروائے اور ساری جائیداد دلاور کے نام کر کے واپس کینیڈا چلا گیا۔ شمع کی بیٹی سے نظریں ملانا میرے بس کی بات نہ تھی۔ میں اس کے سامنے جا کر اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، بس اب موت کا انتظار تھا۔